अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीजा ने मन हामिद मीर साहब और उन जैसे बहुत से तज्जियाकार हैं जो पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर काम कर रहे हैं और मैं उनकी कदर करता हूं। हामिद मीर साहब के ऊपर जिस वक्त कातलाना हमला हुआ था तो जाहिर बात है मैं उस वक्त फौज का हिस्सा था और मुझे भी बाकी पाकिस्तानी कौम की तरह बताया गया कि हामिद मीर साहब ड्रामा कर रहे हैं, जो कि झूठ था। हामिद मीर साहब जो है वो आगा खान अस्पताल में थे तो नवाज शरीफ साहब उनकी सेहत के बारे में पूछने भी गए। उसके बाद जब उनको पट्टियां बनी हुई थी तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कैंपेन ISPR की तरफ से चलाया गया कि उनके कोई गोली नहीं लगी है, झूठ बोला जा रहा है। बाद में मैंने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बात सच नहीं है। हामिद मीर साहब के ऊपर उस वक्त ISI ने ही गोलियां चलाई थी और उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम जो है वो DGI थे। हामिद मीर साहब पिछले दिनों बहुत ज्यादा खुशियां मनाते दिखे गए जनरल फैज हमीद की सजा के ऊपर। जनरल फैज हमीद नहीं थे जिन लोगों के ऊपर बात करनी चाहिए। हामिद मीर साहब अभी भी शायद बात करने से कतराते हैं, लेकिन मैंने पब्लिकली बताया कि हामिद मीर साहब ये हजरत हैं जिस वक्त सेक्टर कमांडर थे ये सिंध के, ब्रिगेडियर अजहर नवीद हयात। और जब मुझे पता चला कि ये वो शख्स थे जिन्होंने हामिद मीर के ऊपर गोलियां चलवाई थी तो मैंने इसके ऊपर पब्लिकली 9 मार्च 2023 को मैंने लिखा कि ब्रिगेडियर अजहर नवीद हयात, सेक्टर कमांडर ISI इंटरनल विंग सिंध ने हामिद मीर पर कातलाना हमला करवाया। गोलियां लगी मगर हमला नाकाम रहा। बाद में मेजर जनरल बनकर DG रेंजर पंजाब मेजर जनरल बने जनाब अजहर नवीद हयात और लफाफे TLP के अंदर बांटते हुए इनको देखा गया बाद में। लेकिन ये लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन सके। जनरल बाजवा इनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाना चाहते थे लेकिन ये बन इसलिए नहीं सके कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके ऊपर आ गई थी कि हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था। और जनरल अजहर नवीद हयात जो है वो अपने अक्सर दोस्तों को ये बात करते हैं कि हामिद मीर की वजह से मैं लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना। और मैंने हामिद मीर साहब को टैग करके कहा था कि 100% सच्ची खबर है। जाती तौर के ऊपर भी हामिद मीर साहब से मैंने जिक्र किया इस बात का। हामिद मीर साहब, आपको मैंने पैगाम भेजा था कि ये वो शख्स है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। आपके नए दोस्त जो इस वक्त हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है, हमारी इतलात के मुताबिक मेजर जनरल फैसल नसीर और डर्टी हैरी और उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। ब्रिगेडियर फहीम रजा भी कहता है वो भी आपका दोस्त है हामिद मीर साहब। तो इन लोगों के बारे में जो है वो आप क्या बातचीत इनके कहने की वजह से अजहर नवीद साहब के ऊपर बात नहीं करते? मेजर जनरल अजहर नवीद तो आज भी कहते हैं कि इनको मौका जिस दिन मिलेगा तो वो आपको मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल है। हामिद मीर साहब की तरह के बहुत से लोग हैं जो मुश्किल तरीन हालात के अंदर काम कर रहे हैं और मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं और कोऑपरेट करना भी पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मजबूरी है। लेकिन जिस तरह यजीद वक्त को सपोर्ट किया जा रहा है और जिस तरह साइडें बदली जा रही हैं, मुशर्रफ जैदी ने यल्दा हकीम के साथ जो इंटरव्यू किया और अब जिस तरह हामिद मीर साहब, आपका कुछ वीडियो है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि आपके वाकई गोलियां मारी गई, आपको ISI ने गोलियां मारी, आपको जिस शख्स ने गोलियां मारी वो नजर आ रहा है। और ये नजर तो आ रहा है लेकिन इसके बारे में आप शायद आगे चल के बात करें। लेकिन ये उस वक्त इसका DG ISI ना ही DGC फैज हमीद नहीं था। वो आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि कौन था। आप उसके ऊपर तो बात नहीं करते, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान में बात करना इतना आसान तो नहीं है कि आप इतने आराम से पाकिस्तान में रह के बात कर लें और काम भी कर लें जो आप करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने शायद ये समझा कि मैं आपको डराने के लिए हामिद मीर साहब ये बात कर रहा हूं, तो आपने गलत समझा। मैं तो हक और सच बोल रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से पता है और उसकी कीमत अदा कर रहा हूं बोलने की, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन हामिद मीर साहब, ये बात मानते हुए कि आपके ऊपर ISI ने हमला करवाया और ये बात देखते हुए कि अब ISI का नैरेटिव आपको मजबूरी के तहत बहुत जगहों के ऊपर बोलना पड़ता है, आपकी ये वीडियो हमारी नजर से गुजरी और इसके ऊपर मुझे ये कहा गया कि आपको जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ये दिल के ऊपर उनको नागवार ये गुजरी। ये बातचीत जिस तरह इस वक्त की जा रही है, सांडे का तेल बेचने की जो कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, जिस तरह वो मुशर्रफ जैदी साहब वो अल गरबी जो हरकतें कर रहा था, इस तरह मत करें यार, अपने आप को इतना मत गिराएं बराए मेहरबानी। लेकिन ये हामिद मीर साहब, आपने जो बात की उसके ऊपर आ जाते हैं और मेरे ख्याल में मैं इस वीडियो का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं जवाब दूं। ये वीडियो आपके वीलॉग का एक हिस्सा है, इस पर मैं फिर कमेंट करना चाहता हूं। शुरू करते हैं, पहले थोड़ा आपको सुनते हैं और साथ साथ जवाब देते हैं। सर, बाजवा ने और जनरल फैज़ ने कोशिश की, जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि उस वक्त DG ISI थे, 2019 में वो DG ISI थे, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए।
ایک تو عامر میر صاحب یہ جو آپ کو جس نے بھی بات بتائی ہے آپ کے دوستوں نے میجر جنرل فیصل نصیر اور ڈیٹی ہیری یا فہیم رضا نے یا علی یاسر تو چلا گیا رضوان ابھی اس کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہے بڑا اچھا چنگا منڈا ہے اس سے بھی ملاقات کر لیں لاہور میں کام شام ہو تو کام آ جائے گا آپ کے بھائی کی تو ملاقات ہو چکی ہے تو یہ برائے مہربانی حامد میر صاحب مہربانی کر کے فرما کے اس کو کلیریفائی کر لیں کہ باجوہ نے کوشش نہیں کی اس کو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹانے کی ہاں باجوہ نے کوشش اس کو ہٹائے جانے کی نہیں کو جس وقت آرڈر دیا عمران خان نے تو اس نے کوشش نہیں کی کہ اس کو ہٹایا نہ جائے نہیں تو میجر جو آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ہے جنرل صاحب عاصم منیر ہے یہ باجوہ کے گاڈ فادر میجر جنرل اعجاز امجد کے گوف روڈ والے گھر میں دوسرے دن حاضری لگانے جاتا تھا اور باجوے کے سالے کا باس تھا اور سالے کی پروموشن کے اندر بھی اس کا بڑا ایک اہم کردار تھا یہ پمپ جو ہے آپ غلط مار رہے ہیں عامر میر صاحب یہ مت کریں پلیز ٹھیک ہے آگے آپ نے کیا کہا یہ بھی سن لیتے ہیں اب اس کی بہت سی وجوہات تھی اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کرنا چاہتے تھے کہ جس میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی وہ بھی شاید کھل کر تعاون نہ کریں اچھا عامر میر صاحب ذرا کلیریفائی کر لیں یہ ادھر ادھر سے پلیز یار یہ باریک والے کام آپ تو خیر بہت بڑے صحافی ہیں دنیا آپ کو جانتی ہے یہ والے کام مت کریں ٹھیک ہے یہ براہ راست جو کام کرنے چاہ رہے تھے کہ ان کو دھوکہ دے کے عاصم منیر کو کیونکہ یہ طریقہ ہے پاکستان کے اندر جو موجودہ جرنیل بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو سارے پمپ مار کے چڑھاتے ہیں وہ ایک بزنجوں کی بیٹھی ہے اس کی جو رکھ ہے وہ آج کل لگی ہوئی عاصم یزید کے نغمے پڑھنے اور آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو سارے کے سارے اور جو چلا جاتا ہے اس کے متھے سارا ڈال دیتے ہیں کام اس نے کیا جو کیا باجوے کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے کرے نا احتساب یہ عاصم منیر اس کا عاصم منیر جو ہے وہ کیا آپ کے خیال میں ٹرمپ سے تیسری دفعہ جو ملاقات کرنے جا رہا ہے امریکہ وہ اس کا ولیمہ کھانے جا رہا ہے نیا والا نہیں سر وہ یہی اسرائیل کے اندر ہی پاکستان کی فوج کو لگانے کے پیسے طے کرنے جا رہا ہے ان کو پیسے کم لگ رہے ہیں ڈالر کہتا ہے مجھے نوٹ دکھا میں ڈالر کھا میرا موڈ بنے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے سودا نہیں کیا یہ فلی آن بورڈ تھا سر پاکستان کی جو کشمیر کا سودا ہوا ہے وہ 2006 میں جنرل مشرف کے دور میں ہی ہو گیا تھا اس کے بعد عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھا تو مجھے بلا کے پالیسی بتائی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ آپ نے پالیسی نیریٹو یہ بنانا ہے کہ جناب ابھی کشمیر وشمیر کو بھول جاؤ کشمیر کا سودا باجوے سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں کیانی سے بھی پہلے مشرف کے دور میں ہو چکا تھا یہ سارے جرنیل آن بورڈ تھے عامر میر صاحب جان اللہ کو دینی ہے یزید کو نہیں دینی ہے اور آپ لوگ سارے کے سارے لائن کے اندر یہ جو نیریٹو بیچ کے اس کی عظمت کے قصے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بنیاد المرصوص کے بعد جو چڑھا رہے ہیں یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں سر مت کریں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ یہ ابھی جا کے وہاں پہ سودا جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ فلسطین والے خلاف ہیں مسلمان خلاف ہیں اپنی فوج اپنے مولوی خلاف ہیں جو سامنے مولوی بٹھائے ہیں وہ بھی خلاف ہے پھر بھی جا رہا ہے پیسوں کا جھگڑا ہے ان کا پیسوں کا جھگڑا ہے ٹرمپ سے جا کے طے کر رہا ہے اس نے آفر نہیں کی اردن کے کنگ سے جا کے اس نے کیا بات کی ہے بھائی یہ خود آفر کر رہا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان سٹیبلائزیشن غزہ سٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنیں گے جا کے حماس کو ہم ڈسارم کریں گے ہمیں ڈالر ذرا صحیح طریقے سے دو پہلے کوئی اندر ڈالر مالر سٹ ہو ہماری جانی کے اندر اگلا جو ہے آئی ایم ایف کی قسط سے اوپر کی بات ہی نہیں کرتا اس کو گودی میں اس نے بٹھایا ہوا ہے یہ جا کے ٹرمپ کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی سافٹ ویئر خریدے گئے احمد میر صاحب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا $4 ملین کے سافٹ ویئر خریدے گئے ہیں اسرائیل سے اسپائنگ کے وہاں پہ جا کے کیا باتیں کر رہے ہو یار آپ آگے سنتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ہے یہ بھی ذرا سن لیں اور پھر انہوں نے جون 2019 میں ایک دن اتوار کا دن تھا اور انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹوایا ان کو لگا دیا کور کمانڈر گجرانوالا اور پھر جنرل فیض امید جو ہیں یہ آئی ایس آئی کے سربراہ بنے احمد میر صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس کو باتوں کو اتنا مت پھیریں عمران خان نے ہٹوایا تھا اس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ اندر جھگڑا کیا چل رہا تھا اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے اس کو ہٹوایا تھا حافظ آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں معصوم بچوں کی جانیں گئی تھیں
اور وہ سی ٹی ڈی کا آپریشن تھا اور سی ٹی ٹی براہ راست ڈی جی ایس آئی کے آرڈرز کے اوپر کام کر رہی تھی. اور اس سے پہلے ایران میں اپنے سسرال میں جا کے عاصم منیر نے جو سسرالی اپنے پروگرام چلائے تھے تو عمران خان اس کے اوپر بھی راضی نہیں تھے. تو عمران خان کے آرڈرز تھے اور اس کے اوپر وہ بشرا بی بی کے پاس بھی پہنچے ہوئے تھے. یہ بھی بات آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. تو عمران خان کے آرڈرز کے اوپر ہٹایا گیا تھا, اس کو ہٹا کے اگر فیض حمید کو لگایا گیا تھا تو فیض حمید نے بھی کوئی چنگے کام نہیں کیے, فیض حمید نے بھی رج کے گند گولا ہے وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ گجرانوالہ کور کمانڈر جا کے ماسٹر ٹائل والے نے جو اس کے اوپر بات چیت کی, آپ کو بھی پتا ہے احمد میر صاحب مکاؤ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے مکے تھے اور کتنے $ڈالر گئے تھے. اور جو خط ماسٹر ٹائل والے شیخ صاحب نے لکھا تھا وہ بھی میاں صاحب والی جڑی گل ہے, وہ سب کی سب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے کتنے پیسے مانگے تھے. انیوا ابھی آپ اس کو امیر المومنین بنانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ پورا میڈیا, مت کریں سر, جان اللہ کو دینی ہے, یزید کو نہیں دینی, خدا کا خوف کریں. آگے آپ نے کیا فرمایا ہے یہ بھی ذرا کلیئر کر لیں. بہت زیادہ جو پمپ مارا جا رہا ہے, سانڈے کا تیل بیچا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا میں, مجبوری کے تحت بات کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست بھی کہا تھا اظہر نوید حیات کے اوپر بات کر لیں, آپ کو لگا شاید کوئی عادل راجہ آپ کو جو ہے دھمکی شمکی دے رہا ہے. سوال تو آپ نے کیا تھا, اس تے گل نہیں کر دے تو سی, وہ بھی ریٹائرڈ بیٹھا ہے نا, گل کر لو نا. تھوڑے تو گولی چلائی سی, ایسے اس نے چلائی تھی گولی احمد میر صاحب آپ کے اوپر, یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ بوتھا نظر آ رہا ہے آپ کو, اس بوتھے نے گولی چلائی تھی آپ کے اوپر. آج بھی کہتا موقع ملا تو میں احمد میر کو نہیں چھوڑوں گا. ایسے گل کرو نا سر, بڑی طاقت ہے ابھی تو آپ کی. حاضر سروس جتنے بھی ڈی جی سی وغیرہ سے آپ کو بھی 1 to 1 احمد میر صاحب کریں نا, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے آپ پمپ مارے, پوچھا مارے, آپ ڈیٹس پہ غور کریں, ٹائمنگ پہ غور کریں کہ جون 2019 میں عاصم منیر صاحب کو ہٹاتے ہیں اور 2 مہینے کے بعد 5 اگست 2019 کو نریندر مودی جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل 370 اور 35 ہے اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے, اور مقبوضہ جموں کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے حامد میر صاحب, اللہ معاف کرے, اللہ کو جان دینی ہے. کشمیری 2016 سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ختم ہونے والا ہے, ان کی بات چیت ہو چکی ہے 2016 سے. آپ 2019 کی بات مار کے پمپ مارے ہیں عاصم منیر سے ملا کے, کچھ تھوڑا بہت تو کوئی تھوڑی تو مطلب کوئی خیال کر لیں یار, اتنا بھی مت پمپ مارے ہیں. سانڈے کا تیل بیچنے کی بھی لمٹ ہوتی ہے یار. اسٹاپ سیلنگ دا سنیک آئل, all of you, for God's sake یار. اللہ کو جان دینی ہے, یزید کو تھوڑی دینی ہے. کشمیریوں سے پوچھیں, مقبوضہ کشمیر میں پوچھیں, وہ کھل کے کہتے ہیں, آپ خود بھی اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہو یار, ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں 2016 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا جانا ہے. عاصم منیر تو کہیں سین پہ نہیں تھا جب 2019 کی آپ بات کر رہے ہو. 2018 میں پالیسی طے ہو گئی تھی, 17 کے اندر یہ آرڈر ہو گئے تھے کہ جناب کشمیر کو آپ نے بیک برنر کے اوپر ہی رکھنا ہے. مشرف یہ فیصلہ کر گیا تھا, یو ٹرن لے کے امریکہ کے اندر سیٹلمنٹ ہو گئی تھی جب انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک ڈیل ہوئی تھی. اور اب عاصم منیر کو کیونکہ کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے, پاپولر لیڈر صرف عمران خان ہے جس نے اس کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے, تو یہ مولویوں کو لگا کے ملا ملٹری الائنس, دن کو ملا منیر, شام کو چاچو وسکی جو بنا ہوا ہے, اور یہ نیا ریوائیول کرنا چاہتا ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کا, اور نئی جنگیں چھیڑنا چاہتا ہے, اور کشمیر کا سودا دوبارہ سے بیچنا چاہتا ہے. تو آپ لوگوں کو لانچ کر دیا گیا ہے یار. کچھ تو خدا کا خوف کرو. کیا یہ بندہ نہیں تھا, یہی عاصم منیر نہیں تھا جس نے 24 نومبر 2024 کو سے 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد قتل عام کروایا, اس کے احکامات کے اوپر ہوا ہے؟ اس کی کیوں نہیں بات کرتے ہو احمد میر صاحب؟ آپ لوگ سارے کے سارے اس پہ بات نہیں کرتے ہو. لال مسجد تو چلو پرانی ہوگی جو مشرف نے کیا تھا, اس پہ تو آپ بولتے ہو. 9 مئی 2023 کو جو ملٹری انٹیلیجنس نے فیک فالس فلیگ آپریشن جو کروایا ہے اور اس کے بعد جو ڈرامہ چلایا ہے, اس پہ تو بات آپ لوگ نہیں کرتے ہو. پاکستان ہے جی, مجبوری ہے ہماری, ہم نے چلنا ہے. احمد میر صاحب وہ روزانہ خبروں, روزنامہ خبریں کی 2 نمبر پیج سے آگے نکل آؤ. ابھی آپ بہت بڑے صحافی ہو گئے ہو یار, ابھی بڑی دنیا آپ کو سنتی ہے. یہ چورن بیچنا چھوڑو ان فوجیوں کا. اور ٹھیک ہے آپ بات بھی کر جاتے ہو درمیان میں, ادھر ادھر بیلنس آپ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے احمد میر صاحب, ویری ویل ڈن. لیکن یہ سڑے کا تیل نہیں بکنے والا جو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو ہم جگہ جگہ اس کے سوال کریں گے, اس کو ہم نہیں جانے دیتے سر اس طرح. نو سر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. عزیزان من, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا احمد میر صاحب کو کہ آپ کی کیا سوچ ہے اس کے اوپر. گولیاں ان کو واقعی لگی تھی, ظلم ان کے ساتھ واقعی ہوا ہے, لیکن ظلم کے بعد اگر اس کا سودا کر لیا جائے,
جو کہ میں حامد میر صاحب کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ بڑی زیادتی ہے. پھر پاکستان میں رہنا ہے، ہماری مجبوری ہے، مجبوری کا نام شکریہ کر کے اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو 75 سال سے یہ کام اس لیے ہو رہا ہے اور پاکستان اس لیے تباہ و برباد ہے. سر اجازت دیجیے، مجھے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.